ان 3 सवालों के जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकते। एक दिन अबू जहल यहूदियों के एक बड़े आलिम के पास गया और कहने लगा, हमें कोई ऐसा सवाल बताओ जो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो वो हमें इसका जवाब न दे सकें। यहूदी आलिम कहने लगा, 3 सवाल ऐसे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब नहीं दे सकते। पहला ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का के चंद सरदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह झूठा साबित करने के लिए एक बड़े यहूदी आलिम के पास गए। उनके दिलों में हसद था और वो चाहते थे कि कोई ऐसा सवाल मिल जाए जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाएं। वो यहूदी आलिम चूंकि पुरानी किताबों का बहुत इल्म रखता था, इसलिए वो समझते थे कि शायद वो कोई मुश्किल मसला बता दे। चुनाचे वो लोग उसके पास पहुंचे और कहने लगे, हमें कुछ ऐसे सवाल बताओ जो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो वो जवाब न दे सकें, ताकि हम सब के सामने ऐलान कर सकें कि नाउजुबिल्लाह वो अल्लाह के रसूल नहीं हैं। यहूदी आलिम ने उनकी बात सुनी, अपनी दाढ़ी सहलाई और कुछ देर सोचकर बोला, अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि बनी इसराइल में सबसे पहला वो कौन सा शख्स था जिसने ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा और उसे ये मंजर कैसे दिखाया गया। क्योंकि ये बात बहुत पुरानी किताबों में एक पोशीदा राज की तरह दर्ज थी और आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े उलमा भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। कुरैश के सरदार ये सुनकर बहुत खुश हुए और दौड़ते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। दिखावे के लिए अदब से बैठे, फिर फख्र के साथ सवाल किया, ए मोहम्मद, हमें बताओ वो कौन सा शख्स था जिसके सामने जमीन 2 हिस्सों में खुल गई थी और उसे ये मंजर क्यों दिखाया गया। ये सवाल आम नहीं था, बल्कि उनकी नज़र में ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसका जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून के साथ उनकी तरफ देखा। दिल में मुकम्मल यकीन था कि जब अल्लाह चाहेगा जरूर वही नाजिल होगी। कुछ वक्त गुजरा, फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो शख्स हजरत कारून के ज़माने का एक बुजुर्ग बंदा था जिसे अल्लाह ने एक ख़ास हिकमत के लिए ज़मीन की दरार दिखाई थी, ताकि उसे मालूम हो जाए कि कारून का ख़जाना और उसकी शान कितनी फ़ानी है और अल्लाह की पकड़ किस कदर शदीद है। कुरान ने ये हकीकत यूं बयान की कि जब कारून अपनी दौलत के गुरूर में डूबा हुआ था, अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया और वो उसके नीचे फट गई। ये मंज़र बहुत कम लोगों ने देखा और जिन्होंने देखा वो अल्लाह की निशानियाँ समझ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जवाब कुरैश को सुना दिया और वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ना ये बात अरबों में मशहूर थी, ना किसी ने कभी बयान की थी, ना उनमें से कोई उसका गवाह था। उनके पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था, मगर ज़िद और तकब्बुर ने उन्हें मानने न दिया। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपने नबी को ऐसे राज़ों का इल्म अता फरमाता है जो आम इंसानों के लिए पर्दे में होते हैं, और जो शख्स सच्ची नीयत से सवाल पूछता है उसे हिदायत मिलती है, और जो ज़िद के साथ सवाल करे वो हमेशा रुस्वा होता है। यही अंदाज का एक और वाक़या उस वक्त पेश आया जब मक्का के मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह झूठा साबित करने के लिए मदीना के एक बड़े यहूदी आलिम के पास एक और चाल चलने की नीयत से आदमी भेजा। वो आदमी यहूदी आलिम के पास पहुंचा और कहने लगा कि तुम लोग किताबों के बड़े जानने वाले हो, हमें कोई ऐसा सवाल बताओ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर दे। यहूदी आलिम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गहरे लहजे में बोला कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इम्तिहान लेना चाहते हो तो सुनो, अगर वो वाकई नबी हैं तो ये सवाल उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो नबी ना हो वो कभी इसका जवाब नहीं दे सकता। उसने कहा, मोहम्मद से पूछो कि वो लड़का कौन था जिसे अल्लाह ने अपने नबी का साथी बनाया, जो बचपन में अपनी माँ से दूर हो गया था, जिसे एक परिंदे की वजह से ज़िंदगी का रुख बदलता हुआ दिखाया गया और जो बाद में बनी इसराइल के नबी के साथ एक निशाने कुदरत का सबब बना। ये सवाल सिर्फ उसके कुछ तहरीफ शुदा नुस्खों में दर्ज था और यहूदी भी इसे मुकम्मल नहीं जानते थे। वो कुरैशी सफ़ीर जल्दी से मक्का पहुंचा और सरदारों को जमा करके बोला कि आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लेंगे।
اگلے دن وہ سب بڑے غرور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے محمد، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ وہ بچہ کون تھا جسے پرندے کی وجہ سے نشان قدرت دکھایا گیا؟ یہ ان کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خاموش ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھبراہٹ کے بغیر فرمایا، میں تمہیں جواب دوں گا جب میرے رب کی طرف سے وحی آئے گی۔ کچھ دن بعد جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سورۃ القصص کی آیات لے کر آئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ قرآن نے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تھے، جنہیں بچپن میں صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا گیا۔ پھر ایک پرندے کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ راستہ بھول گئے۔ اسی دوران انہیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں فرعون کے آدمی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں کمزوروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اور یہی کیفیت بعد میں ان کی نبوت کے آغاز کا سبب بنی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات قریش کے سامنے تلاوت فرمائیں تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ راز نہ کسی عرب کو معلوم تھا، نہ کسی نے کبھی یہ بات کہی تھی۔ یہ بات تو تورات کے چند مخصوص اور چھپے ہوئے حصوں میں تھی، جنہیں صرف گنے چنے یہودی بزرگ جانتے تھے۔ قریش کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم بیان کر رہے ہیں وہ کسی انسان کا نہیں، صرف اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس کے باوجود دلوں کی ہٹ دھرمی نے انہیں ایمان قبول کرنے سے روک دیا، اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ یہ واقعہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم دیا جس تک دنیا کی کوئی کتاب اور کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جو دشمن یقین توڑنے آئے تھے وہی قرآن کی سچائی سامنے آتے ہی شکست کھا کر واپس جاتے۔ یہی انداز کا ایک اور واقعہ مکہ کے ان دنوں کا ہے جب قریش کے سرداروں کو ہر روز یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ وہ ہر قیمت پر چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں۔ اسی کوشش میں ایک دن قریش کے چند بڑے سردار، جن میں نضر بن حارث، عاص بن وائل اور امیہ بن خلف بھی شامل تھے، یہودیوں کے ایک ایسے عالم کے پاس گئے جو بنی اسرائیل کی گہرائیوں والی روایت اور قدیم صحیفوں کا بہت بڑا حافظ سمجھا جاتا تھا۔ قریشیوں نے اس کے سامنے گھمنڈ سے سوال رکھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسا راز، کوئی ایسا سوال جسے ہم محمد سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکیں۔ وہ بوڑھا عالم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر وہ سچا نبی ہے تو اس سوال کا جواب ضرور دے گا، اور اگر نہ دے سکا تو تمہاری بات ثابت ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا، محمد سے پوچھو کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بار بار بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آیا، جسے کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر اس کے قدموں کے نشان ایک انجان وادی میں ظاہر ہوئے تھے۔ اگر وہ نبی ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ قریشی سردار یہ سنتے ہی مسکرانے لگے۔ انہیں لگا کہ یہ تو کوئی ایسا سوال ہے جسے پورے عرب سرزمین پر کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے دن وہ اکڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے فخر سے پوچھا، اے محمد، بتاؤ وہ کون سا فرشتہ تھا جو بنی اسرائیل کی مدد کو آیا تھا مگر کسی نے اسے دیکھا نہیں، اور اس کے قدموں کے نشان کس وادی میں ظاہر ہوئے تھے؟ یہ سوال واقعی سخت تھا۔ عربوں کو تو اس کا ذرہ برابر بے علم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب چاہے گا جواب نازل فرما دے گا۔ کچھ دن گزرے، پھر جبرائیل امین سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ کی آیات لے کر نازل ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کے واقعات تفصیل سے بیان کیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے کبھی فرشتوں کے لشکر بھیجے، کبھی ایک فرشتہ، کبھی کئی، اور انہی واقعات میں فرشتہ نصرت یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کا ذکر تھا، جنہیں بنی اسرائیل نے ایک وادی میں دیکھا تھا جہاں دشمن اچانک شکست دکھا کر بھاگ اٹھا تھا۔
یہ وہ علم تھا جو صرف انبیاء کے صحیفوں میں چھپا تھا، عرب میں اس کا سراغ تک نہیں ملتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وحی کی آیات قریش کو سنائیں تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا، ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال صرف یہودیوں کے چند رازدان علماء کو معلوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں پڑھا نہ کسی سے سیکھا، پھر بھی جواب ٹھیک ویسا ہی دیا جیسا ان کی کتابوں میں پوشیدہ تھا۔ قریش کی سازش ایک بار پھر خاک میں مل گئی، وہ خاموش ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ان کے پاس انکار کے سوا کچھ نہ بچا، مگر دل کے اندر خوف بیٹھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ورنہ ایسا علم کوئی حاصل نہ کر سکتا۔ یہ واقعہ بھی نبوت کی سچائی کے ان واضح ثبوتوں میں سے ہے جو دشمنوں کو رسوا کر دیتے تھے اور قرآن کی عظمت کو مزید ظاہر کر دیتے تھے۔ ایک دن ابو جہل مکہ کے ایک یہودی عالم کے پاس آیا۔ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید بغض تھا، اور وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ کوئی ایسا جال بچھا دیا جائے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ وہ یہودی عالم کیونکہ آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا، اس لیے ابو جہل نے سوچا کہ شاید وہ کوئی ایسی ترکیب بتا دے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جا سکے۔ چنانچہ ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم لوگ تورات و انجیل کے عالم ہو، مجھے کئی ایسے سوال دے دو جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکیں۔ یہودی نے سر جھکا کر کچھ دیر سوچا، پھر مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ 3 سوال ایسے ہیں جن کے بارے میں اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ضرور صحیح جواب دیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، کیونکہ روح کا علم انسانوں کو مکمل طور پر نہیں دیا گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کون تھے، کتنے تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کون تھے اور ان کی حکومت کی حدود کہاں تک تھی۔ جو شخص اللہ کا نبی نہ ہو وہ ان 3 سوالات کے صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ ابو جہل یہ سن کر خوشی سے پھول نہیں سمایا اور فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دی ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوالات لے کر جائیں گے جن کا جواب ان کے پاس ہرگز نہ ہوگا۔ اگلے دن یہ گروہ اکڑتے ہوئے فخر سے تن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور بڑے غرور سے کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں ان 3 سوالات کے جواب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں تاخیر ہو گئی۔ کئی دن تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہ آئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی خوش ہو کر مکہ میں شور مچانے لگے کہ دیکھو محمد ہم سے بچ رہے ہیں، انہیں ان سوالات کا کوئی جواب نہیں آتا، ان کا جھوٹ کھل گیا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہونے کے باوجود ایمان اور یقین کے پہاڑ کی طرح مضبوط تھا کہ رب جب چاہے گا جواب ضرور نازل فرمائے گا۔ بالآخر کئی دن بعد سورۃ الکہف کی آیات نازل ہوئیں جن میں ان 3 سوالات کے تفصیلی اور شاندار جواب موجود تھے۔ روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روح کا علم اللہ کے اختیار میں ہے اور انسانوں کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی پوری حقیقت اور ان کا ایمان پر کھڑے رہنے کا عظیم واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ ذوالقرنین کے سفر، ان کی طاقت، ان کی انصاف پسندی اور یاجوج ماجوج کی دیوار تک سب تفصیل اللہ نے بیان فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کی ایک مخلوق ہے جو جسم کے ساتھ دنیا میں آتی ہے اور موت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ روح نہ فنا ہوتی ہے نہ ہمیشہ جسم میں رہتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے، دل کو سچائی کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے ایک حصے پر اختیار دیا گیا۔ انہوں نے انصاف اور حق کے مطابق حکومت کی، مظلوموں کی مدد کی اور یاجوج ماجوج کے فساد سے انسانیت کو بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ ان کی زندگی میں اللہ کی طاقت اور رہنمائی واضح تھی اور وہ علم اور عدل کے حامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو اپنے دین پر قائم رہے اور کفر اور ظلم کے ماحول سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سال تک غار میں نیند میں رکھا اور ان کی حفاظت کی تاکہ وہ اپنی ایمانداری کی مثال قائم کرے۔ ان کی کہانی ایمان والوں کے لیے عبرت اور اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ جب یہ آیات مکہ میں تلاوت ہوئیں تو وہی لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ آج ہم جیت گئے، وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سوالات تو حقیقت میں اس بات کا امتحان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور قرآن نے وہ تمام حقائق ایسے بیان کیے جن کا علم نہ کسی عرب کو تھا نہ کسی عام انسان کو۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور نبوت کی دلید مزید روشن ہو گئی۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی لاجواب نہیں رہنے دیتا، اور جن سوالات کو دشمن ہتھیار سمجھتے ہیں وہی قرآن کی سچائی کو مزید کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔